वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द रियलिटी चेक पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर हम मुख्तलिफ लोगों को बुलाते हैं जो अपना कारोबार रन कर रहे हैं या वो एक कामयाब एंटरप्रेन्योर्स हैं। अगर आप अपने कारोबार को चलाने में स्ट्रगल कर रहे हैं या आपको मुश्किलात का सामना है तो नीचे दिए गए लिंक में हमारी कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। द बेस्ट पार्ट इज़ ये कम्युनिटी फ्री है और आप वीकली कोचिंग सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हमारा गोल ये है कि आप $1 मिलियन की एजेंसी कामयाबी से बनाएं। चलिए पॉडकास्ट की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो कि पार्ट टाइम प्रोफेसर भी हैं, आपने इनको देखा होगा, पार्ट टाइम मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और इस तरह की वीडियोस बनाते हैं। लेकिन आज इनको यहाँ लाने का जो मकसद है वो इनका काम है कि हम उसके बारे में जानें। और ये फाइवर पे freelancer.com पे यहाँ पे आप सर्विसेज देते हैं स्पोक्स पर्सन की। सबसे पहले तो सर आप अपना तारुफ थोड़ा करा दें, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से किसी ब्रीफ पॉडकास्ट में आप नहीं गए इससे पहले। मेरा नाम उमर सलीम है एंड आई एम अ टॉप रेटेड सेलर एट फाइवर। और फाइवर में डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसमें लाइक ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, वीडियो एडिटिंग है, SEO है, वेब डेवलपमेंट है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं। और उनमें से एक कैटेगरी है वीडियो स्पोक्स पर्सन। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में आई एम द ओनली टॉप रेटेड वीडियो स्पोक्स पर्सन इन फाइवर। नाइस। You get that? I get it. अच्छा, so आपने कैसे स्टार्ट किया, स्टार्ट कैसे था वगैरह वगैरह, के अकेले ही स्टार्ट किए कारोबार या मतलब कितना टाइम लगा, अभी कितने लोग साथ काम करते हैं? मेरा स्टार्ट एक ऐसे हुआ जैसे किसी मोटिवेशनल स्पीकर का स्टार्ट होता है। नाइस। एक्सीडेंटली। अच्छा। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, बचपन में कुछ और सोच रहे होते हैं, फिर एक्सीडेंटली वो मोटिवेशनल स्पीकर इतनी बुक्स पढ़ लेते हैं, इतनी वो रिसर्च कर लेते हैं कामयाबी के ऊपर कि वो खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर बन जाते हैं। लेकिन मेरी मोटिवेशन कुछ और थी। मुझे वीडियोस वगैरह बनाने का बहुत ज़्यादा शौक था बचपन से ही। इवन माई कजन्स, माई रिलेटिव्स या मेरे क्लोज फ्रेंड वो जानते हैं कि जब मैंने फर्स्ट टाइम कैमरे वाला मोबाइल पकड़ा था, माई इंटेंशन वाज कि मैंने वीडियोस बनानी है। अच्छा। तो मैं छोटे छोटे स्केचेस बनाता था विच वाज वेरी लाइक बुरे किस्म के, लेकिन मुझे मज़ा आता था बनाने में। अच्छा। तो लेटर ऑन आई वेंट टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ एंड आफ्टर दैट फिर प्रैक्टिकल लाइफ। तो वो एक चीज़ थी ऐसी जो कि ना बार बार मैं उसकी तरफ मुड़ कर आता था। SE? नहीं ऐसी What is this? वीडियोग्राफी जो थी वो एक ऐसी चीज थी जिसकी तरफ मैं बार बार मुड़ के आता था। मुझे लगा ये S और E है, स्पेशल एडिशन। स्पेशल एडिशन। अच्छा, तो उसमें ये था कि मैं जब लाइफ में कुछ करने का सोचता था कि यार मैं फॉर एग्जांपल ये बनूंगा, राइट, मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करूंगा। फिर मैं स्टार्ट कर रहा, मैंने ट्राई किया बट वर्कआउट। फिर वापस आता था यार चलो वीडियोस बनाते। फिर मैं कहता हूँ चलो मैं टीचर बनता हूँ, मैं टीचिंग की एंड आफ्टर दैट एट द एंड इट डिडंट वर्क आउट। यार वीडियो वाला काम भी ठीक है, लाइक आई ट्राइड डिफरेंट थिंग्स, लेकिन एट द एंड मेरा एंड जो था ना वो वीडियोस की तरफ होता है। तो आई थॉट कि यार व्हाई नॉट आई शुड डू समथिंग जो कि वीडियो से रिलेटेड हो फॉर मनी मेकिंग। ओके। जिसमें लाइक मैं कुछ कैमरे के साथ, वीडियोस के साथ कुछ ना कुछ करता रहूँ, उससे मुझे पैसे भी जाते रहें और साथ में मेरा जो वीडियो मेकिंग का शौक है वो पूरा होता रहे। देन आई डिस्कवर्ड फाइवर। अच्छा। तो दिस वे आई डिस्कवर्ड और देन रेस्ट इज अ हिस्ट्री। ठीक है। तो मुझे ये भी किसी ने बताया था कि आपने इनिशियली एक्टर बनना था मगर वो सपना पूरा ना हो सका ड्यू टू सम रीजंस। और वैसे आप लोगों को अगर देखें भी तो उनको ज़रा गौर से, तो ये रितेश देशमुख जो बॉलीवुड के एक्टर हैं उनकी तरह भी देखते हैं, तो आप इनको रितेश देशमुख नॉन PTA भी कह सकते हैं। अब रितेश गुस्सा ना कर जाए इस बात का। अच्छा, एक्टर पता है क्या, देखिए बचपन में आप भी पायलट बनना चाहते थे, वो जहाज बन गया। मुझे फौजी बनना था बेसिकली। फौजी बनना चाहते थे? फौजी बनना। वो तो अच्छे आपके दादों ने अपनी कसम देकर रोक लिया। वरना फौजी बन के कितने बुरे लगते हैं। एनीवे, जोकिंग अपार्ट। अच्छा, ओके। ये एक्टिंग वाली बात किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि बचपन में मुझे बड़ा शौक था। मेरे दादाबू मूवीज देखते थे तो मुझे कहते थे ये पार्ट जरा ना इसका एक्ट करके दिखाओ। तो मैं उसका बड़ा परफेक्टली उसकी मिमिक करता था। तो वो कहते थे यार ये तो एक्टर है, कोई बुलाता है मेरा बेटा। वो ज़हन में एक बात फंस गई, पता नहीं मैं एक्टर था या नहीं था, लेकिन मेरे ज़हन में बात फंस गई कि मैं एक्टर हूँ, राइट। तो बचपन में मैं इसलिए जो था आई वॉज काइंड ऑफ पर्सन, जब कोई मेहमान आता था तो बेटा इसको ये करके दिखाओ। अच्छा, मतलब मेहमानों को इंटरटेन, चाहे समोसे के अलावा आप भी मतलब इंटरटेन करते थे अपनी एक्टिंग वाली स्किल से। हाँ, तो मैं एंटरटेन करते बड़े खुश होते थे और मेरा उस टाइम हाफजा भी अच्छा था, मैंने बड़े बड़े लंबे डायलॉग्स याद किए थे। अब तो खैर
نہیں ابھی تو واٹ لگی پڑی نہیں یار تمہاری جو وہ کیا کہتے ہیں جو فیصل آبادی جگتو والی گیم ہے نا وہ بہت آن ہے بہت. اچھا وہ دیٹ از نیچرل, اس میں نے کوئی محنت نہیں کی. اچھا. اور مجھے لگتا ہے کہ کچھ حصہ میرے ماموں کی طرف سے بھی آیا ہے. ماموں لوگوں کی طرف سے ایک ماموں کی طرف سے ایک ماموں ہے, اور وہ کافی جو ہے نا جولی ہے, ہر بات کا کوئی نہ کوئی مذاق بنا لیتے ہیں, بڑے ان سے منسلک بڑے لطیفے ہیں. جیسے ایک آپ کو سنانا چاہتا ہوں. پلیز پلیز. گجرانوالہ میں رہتے ہیں, ان کے گھر کی بیک سائڈ پہ نا دنیا نیوز کا آفس ہے. اچھا. تو انہوں نے نا چھت پہ مور رکھے ہوئے تھے, ان کا نا مور کہیں اڑ گیا. تو انہوں اپنی دنیا نیوز والی وین لے کے نا مور ڈھونڈ رہے ہیں. وہ بیک سائڈ پر آئے اپنے نا گلی گھوم کے, جو بیک سائڈ پہ گھر ہے وہاں پر آئے, دنیا نیوز کی وین سے اترے اور ماموں بات کر کہتے ہیں کہ یار ہمارا نا مور اڑ کے نا کہیں آپ کی طرف تو نہیں آ گیا. اچھا. کہتا ہے بھائی ہماری طرف کیا کرنے آئے گا, پتا کرو ایکسپریس کی طرف گیا. کس کی طرف گیا؟ ایکسپریس کی طرف. کیونکہ یہ مطلب جو آپ کو پتا نہیں فلائی کرتے رہتے ہیں یہ جو جرنلسٹ ہوتے ہیں نا, دنیا سے اڑے ایکسپریس چلے گئے, ایکسپریس جیو پہ چلے گئے. اچھا. Now I get it. Now I get it. So this is مجھے I am very bad at understanding jokes. مجھے یہ جو مجھے اندازہ ہے. اچھا, سو ہم تھوڑا سا جاتے ہیں جو اسپوکس پرسن کا جو ٹرم آپ نے یوز کیا, یہ اسپوکس پرسن کیا ہوتا ہے, کلائنٹ کس طرح آتے ہیں آپ کے پاس, اور کس ٹائپ کی ویڈیوز ہوتی ہیں, مطلب اس میں کیا ہوتا ہے ویڈیوز میں, تھوڑا سا اگر آپ نیٹی گریڈی میں جائیں. اچھا, اس میں جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو میں نے کسی کے لیے شاؤٹ آؤٹ بنایا تھا. اچھا. مجھے نہیں پتا تھا یہ کیٹیگری ایگزسٹ کرتی ہے, تو میں نے کسی دوست کے لیے, اس کا ایک ایونٹ تھا, اس نے بولا ایک شاؤٹ آؤٹ بنا کے دو. میں نے اس کو شاؤٹ آؤٹ بنا کر دیا اور اس کو سینڈ کر دیا. اب جب میں نے فائیور پہ اپنا اکاؤنٹ بنایا اور میں اپنی گگ لگانا چاہ رہا تھا, تو میرے پاس انٹروڈکشن ویڈیو نہیں تھی لگانے کے لیے. میں نے وہی شاؤٹ آؤٹ اٹھا کے ایز اے انٹروڈکشن ویڈیو لگا دیا کسی کا. تو دس وے آئی ڈسکورڈ اینڈ دس وے آئی اسٹارٹیڈ. لیٹر آن آئی ڈسکورڈ کہ یہاں پر 3-4 اسپوکس پرسن کے اندر کیٹیگریز ہیں. اس میں سے ایک جو پرومیننٹ تھی, اگر آپ لکھیں گے نا فائیور پہ بھی جا کے ہندی یا انڈین اسپوکس پرسن, آپ کے فرنٹ پیج پر آئے گا ایک آدمی بھینس کے ساتھ کھڑا ہوا کہ میں اپنی بھینس کے ساتھ کھڑے ہو کر آپ کو برتھ ڈے وش کروں گا, سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا. اٹس اے فن وے. اچھا, ٹھیک ہے نا. تو لوگ ایک دوسرے کو برتھ ڈے وش کرواتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ. بٹ کارپوریٹ ایک کیٹیگری ہے جس کے اندر آپ ایسے سوٹڈ بوٹڈ ہو کر کسی کمپنی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سو آئی چوز دیٹ کیٹیگری, اینڈ اس ٹائم کافی کم لوگ تھے. پاکستان سے تھا ہی کوئی نہیں, انڈیا سے تھے کچھ, اور موسٹلی جو تھے وہ گورے شورے تھے. اچھا. تو اس میں پھر میں نے ایز اے پریزنٹر میں نے ویڈیو بنائی, اور اسٹارٹ میں مجھے یاد ہے کہ ایک کام میں نے, جو اگر وہ کام مجھے آج کرنا پڑے, میں کم سے کم $300-400 اس کا میں چارج کروں گا کم از کم احسان کر کے. اچھا. اور اس ٹائم میں نے اس کو $15 میں وہ ویڈیو بنا کر دی تھی. کتنے سال پرانی بات ہے؟ 3 سے 4 سال پرانی بات. اچھا. اور اس کے وہ بھی اس نے پیسے پورے نہیں دیے تھے, وہ بھی آدھے کاٹ لیے تھے. ٹیکس. اچھا, اس میں مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا آرڈر کیسے پلیس کرتے ہیں فائیور پہ. ہاں, مجھے بھی اس نے آرڈر پلیس کیے بغیر مجھے آرڈر دے دیا. فائیور کا ایک کیٹیگری ہوتی ہے کہ لائک ایک طریقہ کار ہے کہ اس نے آرڈر پلیس کیا سیلر نے, اور وہ جو پیسے ہیں وہ فائیور کے پاس چلے جاتے ہیں, مجھے نہیں ملتے. اوکے. پھر میں وہ آرڈر ڈلیور کرتا ہوں, وہ اگر ایکسیپٹ کرتا ہے تو پیسے مجھے آئیں گے. اچھا, فائیور اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں اس نے آرڈر ڈلیور کیا, وہ ایک درمیان میں انٹرمیڈیری ہے, یا وہ ہمارے مسئلے بھی سولو کرواتا ہے. اسی بات کے وہ 20% چارج کرتا ہے نا. اچھا. سیلر سے 5% وہ بائر سے. ٹھیک ہے. تو فائیور کا کام ہے کہ وہ پیسے لے کے رکھ لیتا ہے اپنے پاس گارنٹی کے طور پر, پیسے آ گئے تم کام شروع کرو. پھر ہم کام کر کے اس کو ڈلیور کرتے ہیں, تو وہ پھر ہماری پیمنٹ ریلیز کرے اگر وہ ایکسیپٹ کرے. اگر ایکسیپٹ نہ کرے وہ ریویژن میں ڈال دیتا ہے, ہمیں ریویژن بنانی پڑتی ہے. جب تک وہ کلائنٹ سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے ہمیں بار بار کام کرنا پڑتا ہے, رائٹ. تو دس پہ مجھے نہیں پتا تھی اس طرح کام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس نے بولا یہ کر دو, میں نے کام شروع کر دیا. پھر اس نے بولا یہ جو فائل ہے مجھے گوگل ڈرائیو میں ڈال کے بھیج دو, میں نے بھیج دی. اچھا. آپ پیمنٹ کا ویٹ کر رہا ہوں. پیمنٹ کا میں نے اسے پوچھا بھائی پیمنٹ کیسے آئے گی, کہتے دیتا ہوں, رکو ذرا صبر کرو. صحیح ہے. مجھے ایک اور ویڈیو بنا کے دو پہلے, پھر میں نے اس کو ایک اور بنا کے دی. ایکسپلائٹ کر رہا تھا. ٹھیک ہے. اور انفیکٹ میرے پاس اپنا کیمرہ تھا, لیکن میرے پاس اپنی جگہ بھی نہیں تھی. وہاں پہ فیصل آباد میں 94 FM 94 کا آفس تھا. وہ ایک دوست کے ریفرنس سے میں نے جا کے ان سے ترلے میں تھے کہ مجھے گرین اسکرین یوز کرنے دیں. اچھا. تو پھر جب وہ باس وہاں پہ نہیں ہوتا تھا تو میں اس کی غیر موجودگی میں جا کے اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتا تھا, تو ایڈٹ کر کے میں سینڈ کرتا تھا. سو دس وے آئی اسٹارٹیڈ. اچھا. تو آج کل کے جو بچے ہیں جین زی ہیں وہ بہت زیادہ دے رینٹ کہ وی ڈونٹ ہیو ریسورسز, وی ڈونٹ ہیو منی, وی ڈونٹ ہیو لائک
اوکے, تو جو آخری بات آپ نے کی نا جنزی والی کہ ریسورسز نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, مثال کے طور پہ ایک جنزی ہے آپ کے دور میں اور وہ چاہ رہے ہے کہ وہ اس کیٹیگری میں کام سٹارٹ کرے, تو کیا لگتا ہے کہ اس کے پاس کیا کیا ریسورسز ہونے چاہیے, کیا کیا چیزیں اس کو ریکوائرڈ ہیں میرے والی کیٹیگری میں؟ ہاں اسی کیٹیگری میں. اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں, اس کے بعد پھر میں نیکسٹ کوسچن پہ جاؤں گا جو اسی سے ریلیٹڈ. اچھا دیکھیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں ماننا پڑے گا کہ جو میری کیٹیگری ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ جسٹ لائک ادرس کہ آپ کے پاس ایک لیپ ٹاپ ہے, ایک فون ہے, وہاں سے آپ اسٹارٹ کر دیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو انویسٹمنٹ ہونی ضروری ہے. آئی ایگری. اچھا, انویسٹمنٹ کے بغیر مطلب انویسٹمنٹ ان اے سینس کہ آپ کے پاس کیمرہ ہو, آپ کے پاس لائٹ سیٹ اپ ہو, اوکے, آپ کے پاس مائک ہو, ایک لوکیشن ہو جو کہ کوائٹ پلیس ہو, رائٹ, اور اس کے ساتھ آپ کے پاس پرٹیکولر اسکل سیٹ ہو, آپ کی جو لائک ابیلٹی ہے, اسپیکنگ ابیلٹی ہے, آپ کے پریزنٹیشن اسکلز ہیں وہ اچھے ہوں, ٹھیک ہے. یہ لازمی ہے. تو دیکھیں بہت ساری چیزیں ریکوائرڈ ہیں اس کے پیچھے, اس لیے اس کیٹیگری میں ابھی ہزاروں میں لوگ ہیں. اچھا, اگر آپ جائیں گے گرافک ڈیزائننگ میں, ایس سی او میں, یا کسی اور کیٹیگری میں, وہاں پر آپ کو لاکھوں میں, آپ بولے مجھے گرافک ڈیزائنر چاہیے, وہاں پہ سرچ کے اندر لاکھوں لوگ آ جائیں. آپ اس میں سرچ کریں اسپوکس پرسن, تو ابھی لائک ہزاروں میں ہیں, اوکے, ٹھیک ہے. اور اس میں بھی چھانٹی کرنا بڑا آسان ہے, کون اچھا کام کر رہا ہے, کون برا کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے کیونکہ یہ تھوڑا سا انویسٹمنٹ ریکوائر کرتا ہے, اور اس کے لیے پرٹیکولر اسکل سیٹ ہونا چاہیے, ادروائز یو کانٹ ڈو اینی تھنگ ان دیٹ, رائٹ. ہاں, اگر کسی کے پاس ریسورسز نہیں ہے, وہ اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, تو میں اس کو سجیسٹ کروں گا کہ وہ کوئی اسٹوڈیو والا پکڑے. اچھا, جس کے پاس اسٹوڈیو ہو, جس طرح آپ نے پکڑا ہے. ہاں, لائک میرے پاس اپنے ریسورسز تو تھے, جگہ نہیں تھی. جگہ نہیں تھی, اوکے, جگہ کا مسئلہ ہوتا ہے, ہر جگہ. اوکے, صحیح ہے, رائٹ, اوکے, نائس, نائس ٹی, اٹ از فینٹاسٹک. یا اوکے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ کسی کو آپ کسی کے پاس جائیں, اوکے, اس کو بولے کہ بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن پرٹیکولر اسکل سیٹ ہیں, یہ کام ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں, لیٹس اسٹارٹ اٹ اینڈ آل دیٹ اسٹف. اوکے, رائٹ. سو یہ اسٹارٹ ہے. ادروائز آپ اگر آپ کے پاس اپنی انویسٹمنٹ ہو, اپنے روم سے بھی اسٹارٹ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, جیسے میں نے کیا تھا اپنے روم سے, رائٹ. موبائل سے میں سیلفی ویڈیوز بناتا تھا, آئی ول میک سیلفی ویڈیو فار یو, رائٹ. تو ایسے کر کے میں نے وہ, لائک آئی ہیٹ ٹو سے دس بٹ دوز ور بیک ان دوز ڈیز, وہ پیڈ ریویوز ہوتے تھے. اچھا, لائک یہ میں نے ویب سائٹ کی جو ہے نا, یہ ویب سائٹ ہے, یہ بڑی اچھی ہے, میں نے یہاں سے یہ حالانکہ آپ نے نہیں لی تھی سروس, لیکن آپ ویڈیوز بناتے تھے. اور لیٹر آن فائیور نے اس کو بین کر دیا تھا, پھر میں نے وہ کیٹیگری ریموو کر دی تھی. اچھا, ہاں, اوکے, کیونکہ وہ بہت زیادہ انیتھیکل ہو رہا تھا. کیونکہ میں ایک چیز میں بڑا خیال کرتا تھا, ابھی کرتا ہوں, اسٹارٹ پہ نہیں کرتا تھا, کہ جو فائنینشیل سروسز ہیں ریلیٹڈ ٹو فائنانس, جس طرح بروکرز وغیرہ جو آپ کی سوچ ہوگی میں کتنے آرڈرز ریجیکٹ کرتا ہوں رائٹ ناؤ, لاکھوں کے آرڈرز ریجیکٹ کرتا ہوں, جس کے اندر وہ ہوتے ہیں کہ ہماری ایپ کو پروموٹ کر دیں, فوریکس وغیرہ, کرپٹو وغیرہ. اس میں کچھ میں جن کو جانتا ہوں وہ میں کر دیتا ہوں, لیکن جن کو, کیونکہ میں نے مسٹیک کی آلریڈی 3-4 میں نے ایسی ایڈس بنائی ہیں جس میں مجھے بہت زیادہ نقصان. دس از دا ڈارک سائڈ آف دس کیٹیگری. اچھا, تو ڈارک سائڈ کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرو کہ کس طرح سے یہ جو اسپوکس پرسن ویڈیوز بناتے ہیں ڈفرینٹ برانڈس کے لیے فائیور پہ ادھر ادھر, تو اس کا جو اگر فور سپوز کوئی اسکیم کر رہا ہے یا کوئی جو ہے نا وہ لیجٹ نہیں ہے, تو اس کا نقصان آپ کو کیسے ہوتا ہے؟ یوزرس کو تو ظاہر سی باتیں ہوتا ہے, وہ تو فیس ویلیو دیکھ کے یا شکل دیکھ کے کہتا ہے یار. اسٹارٹ میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی, تو میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ اس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو میں نے مسٹیکس کی تھی, ٹھیک ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, ٹھیک ہے. چونکہ مجھے اس ٹائم آئیڈیا نہیں تھا, میں فیمس نہیں تھا, میرا کوئی فالوورس نہیں تھے, میرا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ تو تھا بٹ وہی نارمل جیسے سب کا ہوتا ہے. تو آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ دیٹ, نو بڈی نوز کون ہوں میں, کہاں رہتا ہوں, کیا کرتا ہوں, نو بڈی کیئرس, ٹھیک ہے. اس ٹائم میں نے ویڈیوز بنائی تھی لوگوں کے لیے, رائٹ. تو پیسے مل رہے تھے, ڈالرز آ رہے تھے, اینڈ دیٹ واز مائی جاب اینڈ آئی ہیڈ ٹو ڈو اٹ. اوکے. اب کیا ہوتا تھا کہ اس ٹائم لوگ کہتے تھے یار یہ ویڈیو بنوا دو مجھے, یہ بنا دو. میں ویڈیو بنا کر دیتا تھا, لیکن میں اسکروٹنی نہیں کر پاتا تھا یہ واقعی لیجٹ ہے یا نہیں ہے. اوکے, ٹھیک ہے. میں ویریفائی نہیں کر پاتا تھا یہ واقعی ایسی ہے کہ نہیں ہے. تو اس میں سے بہت ساری اوتھینٹک ہوتی تھیں اور کچھ اوتھینٹک نہیں ہوتی تھی. میں نے کچھ ایسی ایڈس بنائی ہیں لوگوں کے لیے جو کہ مجھے بعد میں لوگوں نے میسج کیا جی میرے ساتھ اسکیم ہوا. لیکن میں ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ اسکیم ہوا, کیا آپ کا اپنا دماغ نہیں ہے؟ میں لیٹس جسٹ سے میں کہتا ہوں کہ آپ فہا مصطفیٰ کی کوئی ایڈ دیکھتے ہیں جس میں وہ کیوں موبائل پروموٹ کر رہا ہے, لیٹس جسٹ سے خدا نخواستہ, یا کوئی بھی موبائل ہے, چائنا کی کمپنی ہے,
میں نام نہیں لیتا, اس کا انہوں نے پروموٹ کیا ہے, لیٹر آن وہ خراب ہو گیا, تو آپ کیا فہد مصطفیٰ کو جا کے بولیں گے بھائی تمہارے کہنے پہ میں نے لیا تھا اور یہ موبائل خراب ہو گیا؟ نہیں, آپ کمپنی کو جا کے بلیم کریں گے نا. آپ کی اپنی بھی تو کوئی اسیسمنٹ ہوتی ہے نا کوئی چیز خریدنے سے پہلے, کہ آپ کسی کے کہنے پہ خرید لیتے ہیں. وہی امیوں والی بات کہ اگر آپ کو یہ آپ کا دوست آپ کو کنویں میں چھلانگ مار دو تو آپ کنویں میں چھلانگ مار دیں, رائٹ. سو آپ کو اپنی بھی کوئی سینس ہونی چاہیے, رائٹ. دوسری بات کہ اس پہ ڈارک سائڈ ایک یہ ہے کہ اگر آپ لائک فیمس ہو جاتے ہیں تو ان کیس جسٹ ان کیس آپ کی کچھ فیس ویلیو بن جاتی ہے تو پھر پرانی ویڈیوز آپ کو تنگ کرتی ہیں, تنگ کرتے جس طرح آپ کی 64 GB یہ 60. اچھا اوکے, ایک چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نا کہ یہ ایکٹرز وغیرہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے ایڈز وغیرہ میں آتے ہیں نا, بل بورڈز لگے ہوتے ہیں شہروں میں کہ یہاں لے لیں وہاں لے لیں. تو یہ نہیں کہ یہ ایکٹر کی تصویر آ گئی تو اٹ مینس کہ یہ چیز لیجٹ ہے, یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ ایگزیکٹلی. آپ کو اپنے طور پر دیکھیں دے آر گیٹنگ پیڈ فار اٹ. یس. ہاں, جو ایکٹر ہے جس کی فیس ویلیو, اس کو اتنا خیال کرنا چاہیے کہ میرے نام پر کچھ چیز بیچی جا رہی ہے, کیا وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں بتا رہا ہوں کہ اب میں کرتا ہوں, پہلے میں آئی ڈونٹ کیئر. اوکے. ہاں, دس از وٹ آئی ایم ایکسیپٹنگ کہ اس ٹائم مجھے نہیں سوشل رسپانسبلٹی بھی نہیں تھی. ہاں مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یار یہ تو غلط ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور ایڈ میں نے بنائی تھی جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے, وہ بروقت کے لیے بنائی تھی میں نے. بروقت, واٹ از دیٹ؟ بروقت ایک ایپ ہے جو کہ چائنیز ایپ ہے. اوکے. اور وہ نئی جب پاکستان میں آئی تھی تو ان کو پروموشن کے لیے ایڈس چاہیے تھے, انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, میں نے ان کو بنا کے دے دی. وہ لون ایپ تھی, لون دیتی تھی. تو جو ان کی چیزیں تھی, شرائط تھی بڑی آسان اینڈ آل دیٹ اسٹف. تو مجھے لگا اوکے. تو بس لیکن پھر مجھے احساس ہوا کہ یار میں نے غلطی کی. بسائڈس کہ وہ جو انہوں نے اسکیم کیے یا وٹ ایور, لون کو ویسے بھی پروموٹ نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا, لیکن وہ میں نے اس ٹائم مسٹیک کی اینڈ مجھے اس کا بہت زیادہ دکھ ہے. تو لون کمپنی کو کیسے نقصان ہوا؟ تو لون دیتی ہے لوگوں کو نا, لوگ سے لون لیتی تو نہیں ہے نا کمپنی. دیکھیں وہ لون کمپنی کیا کرتی تھی کہ آپ سے انفارمیشن لیتی تھی ساری, آپ کے موبائل کا ایکسیس آ گیا, آپ کے کانٹیکٹس آ گئے, آپ کی ساری چیزیں, آپ کے پکچرس کا ایکسیس آ گیا, رائٹ. تو وہ بتاتی تھی ایڈورٹائزمنٹ میں کہ آپ کو 0.01% صرف اس پہ پے کرنا ہے, لیکن وہ زیادہ چارج کرتے تھے. پھر یہ بھی سننے میں آیا تھا, میں نے کنفرم نہیں کیا, لیکن سننے میں آیا تھا کہ وہ بلیک میل بھی کرتے ہیں سم ہاؤ, کہ آپ کی پکچرز ہیں, ہم آپ ڈیٹا تو سارا ان کے پاس چلا گیا, رائٹ. تو اس کے بعد میں نے جب چند ویڈیوز اسٹارٹ میں بنائی, جب انہوں نے ابھی پروموشن اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی, کسی کو پتہ ہی نہیں تھا یہ کیا ہوتی ہے, تب کی بات ہے. تو مجھے لگا کہ اچھی ایپ ہے, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے ان کے ساتھ اپنا کانٹریکٹ ختم کر دیا. انہوں نے مجھے لالچ دی, ایکسٹرا پے کرنے کا کہا, سارا کچھ کہا کہ یار اس کو آپ پروموٹ کریں. میں کہا نہیں, اب نہیں. اوکے ٹھیک ہے. تو میں اب مزید نہیں کر سکتا. جب میرے جو کالونی میں رہتا تھا اس کا دھوبی میرے گھر آ گیا. اچھا کہتا میں نے آپ کی ایڈ دیکھ کے یہ لون مطلب کیا ہے دس اسٹف, دین آئی ریئلائز کیا دس از ناٹ. سو دس از دی ڈارک سائڈ آف ورکنگ ایز اے اسپوکس پرسن. ہاں, اسپیشلی میں کہوں گا اگر فائنانس جہاں پہ ریلیٹڈ ہے نا, وہاں پہ بہت زیادہ کیئر کریں. ایسٹ مینجمنٹ بیسکلی, ایسٹ مینجمنٹ جہاں پہ پیسے انوالوڈ ہیں, بہت ساری چیزیں. ابھی ریسنٹلی گجرانوالہ میں ایک IDA کے نام سے ایک ایپ آئی تھی, شاید آپ اس کا سورس گجرانوالہ کا تھا. IDA ایک ایپ تھی, اس پہ انہوں لوگوں نے بہت اسکیم کیا. وہ اربوں روپے لے کے, کروڑوں ارب روپے لے کے بھاگا. کوئی ایگزیکٹ فگر نہیں ہے کیونکہ جن لوگوں کے پیسے مرے ہیں نا, وہ یہ بھی کہہ رہے تھے یار ہم نے تو نکال لیے تھے, ہم نے تو نکال, لیکن وہ گئے ہیں کروڑوں روپے لوگوں کا لے کے, اربوں روپے لے کے وہ بھاگے ہیں. تو وہ ورڈ آف ماؤتھ سے, چیزوں سے ایسے وہ پھیلی تھی. اب لوگوں کو ذرا سوچنا چاہیے کہ یار ایک بندہ ہے, ایک چیز ہے, لائک فار ایگزامپل ہم بات کرتے ہیں کرپٹو کی, ٹریڈنگ کے حد تک تو ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا. لائک آپ ایک ٹرانزیکشن میں 4% انکم کر رہے ہیں, پروفٹ کما رہے ہیں, چلے 10% کما لیا, دس از گڈ انف. لیکن اگر آپ کو کہے کہ یار تم مجھے $100 دو, میں تمہیں $200 دیتا ہوں, IQ آپشن کی طرح, ویسے نام یس ایگزیکٹلی جیسے فیوچر, ہاں ڈفرینٹ فیوچر جو ہوتے ہیں نا, یا پھر جوا ہو گیا, یا پھر اسکیم ہو گیا, وہ 25-21 دن میں پیسہ ڈبل, وہ والا جہاں پہ وہ اسکیم آ جاتا ہے نا. تو بلکہ ریسنٹلی میں ایک ڈکی بھائی کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, بیچارہ اپنے وہ لگا ہوا تھا, اسٹوری میں ڈال رہا تھا کہ میں نے ایک کولیب کیا ایک کمپنی کے ساتھ. انہوں نے بولا کہ ہم ٹریڈنگ سگنل گروپ ہیں. اچھا, یعنی کہ ہم آپ کو ٹریڈنگ کے سگنلز دیتے ہیں, آپ ہمارے کہنے پہ بائی کریں, سیل کریں, ہمارے کہنے پہ بائی کریں, ہمارے کہنے پہ سیل کریں. اور ہم کہتے ہیں انہوں نے مجھے یہ بول کر مجھ سے ویڈیو بنوائی, اینڈ لیٹر آن جب انہوں نے اسٹوریز ڈالنی شروع کی, جب میں نے اپنی اسٹوری ڈال دی کہ آپ ان کو جوائن کریں, تو اس کے بعد انہوں نے آگے وہی ڈبل کرنے شروع کر دی انہوں نے کہ آپ 200 دیں, 250 دیں, اس کا 2500 کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو اس نے پھر ایک تو وہ اپنی ویڈیو ڈیلیٹ کر دی, دوسرا اسٹوری ڈال کے بتایا کہ بھائی میرا اس میں کوئی نہیں ہے,
اپنی ذمہ داری. تو اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا جو غلطیاں میں نے کی ہیں, جو اور سارے کریٹرز نے کی ہیں, جو پروموٹر ہیں, انفلوئنسر ہیں, یہ فائنانس کے معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کریں. تو یہ سارے جو کلائنٹس آئے تھے فائیور کے تھرو آئے تھے یا یہ ڈائریکٹ آئے تھے آپ کے پاس؟ کچھ فائیور کے تھرو آتے ہیں, کچھ ڈائریکٹ فائیور سے آپ کے واٹس ایپ پر آ جاتے ہیں, کچھ ریفرنس سے آتے ہیں, کچھ اگر آپ لائک ایڈ چلاتے ہیں تو آپ کے پیج کو اپروچ کر کے وہاں آ جاتے ہیں, رائٹ. آپ کے دوست یار بھی تو جانتے ہوتے ہیں نا, ایڈ بناتا ہے تو ان کے ریفرنس سے آ جاتے ہیں. موسٹلی فائیور ہوتا ہے, لیکن لیٹر آن جیسے جیسے آپ مارکیٹ میں پینیٹریٹ کرتے جاتے ہیں تو ڈفرنٹ ریفرنس سے آپ کو کلائنٹس ملنے شروع ہو جاتے ہیں. اوکے, تو اسپوکس پرسن والا کام اسٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو اسپیکنگ اسکلز اچھی ہونی چاہیے آپ کی, تاکہ لوگ آپ سے ویڈیوز بنوانے میں وہ مطلب وہ انٹرسٹ زیادہ ظاہر کریں, اٹریکٹیو ہونا چاہیے. دوسرا, آپ کے پاس تھوڑا سا اکوپمنٹ ہونا چاہیے, مائک, کیمرہ, گرین اسکرین, ان کا نالج ہونا بہت ضروری ہے, اور ٹیکنیکل نالج بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ جو کلائنٹس کی ریکوائرمنٹس ہے وہ آپ پوری کریں. یہ تو آ گیا آپ کے پاس. لیکن جو لوگ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا, جو نیو بیز آتے ہیں فائیور یا فری لانسر پہ, وہ لوگ یہ اسٹرگل دیکھتے ہیں کہ ان کو آرڈرز نہیں آتے اسٹارٹ میں, یا ان کو ریٹنگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. مجھے پہلا آرڈر 3 مہینے بعد آیا تھا, یہ 3-4 سال پہلے, جب اس ٹائم کمپٹیشن بھی اتنا نہیں تھا. تو اس چیز کو کیسے ٹیکل کریں؟ اچھا دیکھیں, اس کے کچھ ویز ہیں. کچھ لوگ پیڈ ریویوز لیتے ہیں. اوکے, ایک اکاؤنٹ بنایا, اس پر اپنا انٹرو ڈالا سارا کچھ, اس پر پھر پیڈ ریویوز لیتے ہیں. میں نے نہیں لیا کبھی, نہ میں نے کسی کو ریکمینڈ کیا ہے, بٹ بتا رہا ہوں یہ جنرل پریکٹس ہے جو کہ مارکیٹ میں چل رہی ہے. اوکے, یہ ریکمینڈ نہیں کر رہے, لیکن میں ریکمینڈ نہیں کر رہا, بتا رہا ہوں کہ مارکیٹ میں چل رہی ہے. نالج فار دا سیک آف نالج. ہاں, نہ میں ریکمینڈ کرتا ہوں, نہ میں نے ایسا کیا ہے, لیکن لوگ کرتے ہیں اسٹارٹ کے لیے, پیڈ ریویوز لے لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح سے پھر ویٹ کرتے ہیں کہ مجھے آرڈر آئے آرگینک طریقے سے. ریویوز کیسے لیتے ہیں؟ مطلب آرڈرز پلیس کرتے ہیں, آرڈر کسی کے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل لیٹس جسٹ سے کہ اس کو کہتے ہیں $20 کا آرڈر تم لگاؤ. اوکے, ٹھیک ہے, وہ آرڈر لگا دیتا ہے. یو سم ہاؤ پے ہم اور ہر منی لائک ان بینک, $20 پلس سم اماؤنٹ. اوکے, رائٹ. تو جو 20% فائیور کے گئے وہ آپ کے جیب سے گئے, وہ آپ کی جیب سے گئے. اوکے, اوکے, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے آپ یعنی کہ فیک آرڈرز, ڈمی آرڈرز, جسٹ بیکاز کہ چلو ایک رولنگ میں آ جائے, رائٹ. سو دس وے لوگ کرتے ہیں. لیکن آئی وڈ سے کہ یار آپ یوٹیوب پہ SEO دیکھیں, فائیور کی SEO کیسے کرتے ہیں, اچھا انٹرو بنائیں, اور بلکہ آپ چیٹ GPT کی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ کیسے ایک اچھا ڈسکرپشن بنائیں, اور ٹائٹل کون سا رکھیں. ٹھیک ہے, تو وہ ساری ایک, ابھی ظاہری بات ساری چیزیں تو نہیں بتائی جا سکتی چھوٹے سے پوڈ کاسٹ میں, لیکن یہ ہے کہ دیر از اے پراپر ٹریننگ. اچھا, پراپر ٹریننگ ہے اس کی. آپ کی ہے کوئی ٹریننگ اس پہ؟ نہیں, میں نے اس پہ کوئی ٹریننگ نہیں بنائی, نہ میں کوئی کورس سیل کر رہا ہوں, رائٹ. لیکن یوٹیوب پہ فری پڑا ہوا ہے. اچھا, یوٹیوب پہ فری پڑا. فائیور کا خود کا کورس بھی تو ہوگا جو فائیور والے خود بھی کرواتے ہیں. یس, اوکے, تو وہ بھی فائیور پہ مل جائے گا آپ کو کورس, کیا آپ کریں وہاں پہ ہر چیز کی. اچھا, SEO کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتائیں, اگر اف یو ہیو اینی فائیور کی SEO. یس, دیکھیں فائیور کی جو SEO ہے اس میں مین چیز ہے وہی کچھ ملتی جلتی ہے یوٹیوب سے, کہ آپ کا ٹائٹل, اوکے, جو آپ سروسز دے رہے ہیں وہ ٹائٹل میں مینشن ہونی چاہیے, وہی چیز آپ کی ڈسکرپشن میں مینشن ہونی چاہیے, اور جو سروس آپ دے رہے ہیں 3 سے 4 دفعہ آپ ڈسکرپشن میں بار بار اس کو مینشن کریں, رائٹ. لائک آپ اسپوکس پرسن, اوکے, جو کی ورڈز ہوتے ہیں نا کچھ, اوکے, اسپوکس پرسن ہو گیا, ویڈیو مارکیٹنگ اینڈ دس کائنڈ آف ڈفرنٹ کی ورڈز جو آپ ڈسکرپشن میں مینشن کریں, ٹائٹل میں مینشن کریں, پھر نیچے ٹیگز ہوتے ہیں, ٹیگز میں مینشن کریں, رائٹ. سو دس وے, بٹ تھوڑا سا نا یہ ان کا الگوریتھم ہے نا, سارے پلیٹ فارم کا چینج ہوتا رہتا ہے, یہ بڑا. سو آئی وڈ ریکمینڈ کہ آپ یوٹیوب پہ لیٹسٹ ویڈیو دیکھیں, جو لیٹسٹ ٹرینڈ چل رہے ہیں ان کو فالو, گروپس جوائن کریں فیس بک پہ, کمیونٹی کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کے ساتھ. اچھا, آپ تو ایکسپرٹ ہیں رائٹ فائیور کے, تو آپ نے اب تک کیا دیکھیں کہ لوگ غلطیاں کون سی کرتے ہیں, میجر جو کامن مسٹیکس یہاں پہ لوگ کرتے ہیں اسٹارٹ میں, یا پھر مطلب ان بٹوین؟ سب سے پہلی مسٹیک لوگ کرتے ہیں نا کمیونیکیشن اسکلس. ہاں, ان کے کلائنٹ کے ساتھ بات کرنے کا جو ایک طریقہ کار ہے نا, اس میں سب سے پہلے مسٹیک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اتنی انگلش آپ کی اچھی ہونی چاہیے کہ کوئی مس انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ ہو. زیادہ تر مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے آرڈر خراب ہو جاتا ہے. اوکے, فائیور کو کینسلیشن زہر لگتی ہے. اچھا, اگر آپ کا لائک آپ کی اور کلائنٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں بن پائی, رائٹ, اور آپ وہ کلائنٹ کینسل کرنا چاہ رہا ہے یا آپ کینسل کرنا چاہ رہے ہیں, یہ فائیور, ہاں, ایک فائیور سیلر کے لیے کینسلیشن ایک موت ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ اچھا رینک میں چل رہے ہیں, اچانک کینسلیشن آ گئی ہے, وہ فائیور آپ کو اٹھا کے ایسا پیچھے پھینکے گا, آپ پہلے پیج پر اٹھا کے چوتھے 5ویں پیج پہ پھینک گا, آپ کی جو رینک ہے وہ کم ہو جائے گا. تو آپ نے ہر حالت میں اپنا آرڈر بچانا ہوتا ہے, رائٹ. اس میں سب سے پہلے کمیونیکیشن جو ہے نا بہت میٹر کرتی ہے, کہ آپ نے سب کچھ پہلے طے کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اور دوسرا فائیور کے اندر مسٹیک کا پوچھ رہے ہیں یا مسٹیک, ہاں, کامن مسٹیک تو یہ کمیونیکیشن گیپ,
ٹھیک ہے. آپ صحیح طریقے سے آپ انگلش کی بھی آپ کو مجھے لگتا ہے کورسز لینے چاہیے. صحیح ہے یار. میرے خیال سے تو کمیونیکیشن اسکلس تو پاکستانیوں کا مین مسئلہ ہے, جہاں تو مین لوگوں کو نہیں پتا ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ. کرٹسی. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ جو گورے ہوتے ہیں نا, ان کے اندر ان کا دل بڑا بڑا ہوتا ہے. عام طور پہ گورے جو ہوتے ہیں نا آپ کو معاف کر دیتے ہیں. اچھا. ہاں, جو ویسٹ کے لوگ ہیں نا وہ آپ کی چھوٹی موٹی غلطی معاف کر کے چلو یار رہنے دو, ٹھیک ہے دے دو. جو ہم ہیں نا پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی, یا جب ہم فائیور پہ کرتے ہیں کام, وہ نہیں معاف کرتے. وہ اگر آپ نے کوئی مسٹیک کر دی ہے یا مسٹیک انہوں نے کر دی ہے وہ آپ کو بھگتنی پڑے گی. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے. گوروں کی اچھی بات یہ ہے کہ وہ ان کے ایتھیکل سکلز, ایتھیکل جو مورلز ہیں وہ بہت اچھے ہیں. سب کے اچھے ہیں لیکن وہ فالو کرتے ہیں, ہم فالو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, تو اگر آپ کسی گورے کے ساتھ, گورے کلائنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں تو 99% ہے کہ آپ کا آرڈر سکسیسفلی کلوز ہو جائے گا. اگر آپ ہمارے اپنی خمیر کے ساتھ کر رہے ہیں تو ریویوز بھی آئیں گے, چینجز بھی آئیں گے, سارا کچھ آئے گا. جتنا چیپ کلائنٹ اتنی زیادہ ریویژنس اور اتنی زیادہ ٹینشن. یہ میرا 4 سال کا تجربہ ہے. نائس. جو کلائنٹ جتنا چیپ ہوتا ہے اتنا ہی آپ کو تنگ کرے گا, آپ سے ڈسکاؤنٹ مانگے گا, آپ کو بار بار ریویژن کا بولے گا, آپ کو ایکسٹرا سروسز, اور ایٹ دا اینڈ اس کا نام نیکی کوئی نہیں ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کو وہ بیڈ ریٹنگ دے کے چلا جائے. اچھا, مطلب صحیح آرڈر دینے کے بعد بھی بیڈ ریٹنگز ہے, یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو آپ نے میک شیور اسٹارٹ میں, یہ بھی مسٹیک ہوتی ہے کہ آپ اسٹارٹ میں آرڈر پکڑ لیتے ہیں بغیر کمیونیکیٹ کیے, بغیر آرڈر پکڑو, بس آرڈر پکڑو, لیکن لیٹر آپ کے گلے کی ہڈی بن جاتا ہے. اوکے رائٹ. اور فائیور کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں کہ لائک آپ نمبر شیئر کر دیتے ہیں اپنا چیٹ میں. ہاں نہیں, چیٹ میں نمبر نہیں شیئر کر سکتے آپ, ای میل کچھ بھی نہیں شیئر کر سکتے. فائیور نے آپ کو دیا ہوا ایک آپشن کال کرنے کا, زوم کال. آپ زوم کال صرف کر سکتے ہیں. اگر آپ وہاں پہ اپنا نمبر شیئر کریں گے, واٹس ایپ شیئر کریں گے, ای میل کچھ بھی شیئر کریں گے تو آپ کو اٹھا کے وہ آپ کا اکاؤنٹ بین کر دے گا. اچھا, یہ بتائیں کہ فور سپوز یو آر ورکنگ آن فائیور فار لاسٹ 4 and 5 years, بیچ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اکاؤنٹ بند کر دیا؟ نہیں, مجھے نہ کبھی وارننگ آئی ہے, اچھا, نہ میرا اکاؤنٹ بند. میری ایک فرینڈ ہے جو کہ سیم کیٹیگری میں سروسز دے رہی ہے, اسپوکس پرسن میں, شی از فرام کراچی. اس کا ریسنٹلی انہوں نے اکاؤنٹ بند کیا ہے. پہلے ریویو میں ڈالا ہے, سسپینڈ کیا ہے, اینڈ آفٹر سم ٹائم انہوں نے اس کو اڑا دیا. وہ لیول 2 سیلر تھی. لیول 2 سیلر اچھا سیلر ہوتا ہے. اچھا, 0 لیول سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں فائیور پہ. 0 لیول مطلب کوئی ریٹنگ نہیں, کوئی کچھ نہیں. جب آپ اس پر $400 کما لیتے ہیں نا تو آپ لیول 1 پر آ جاتے ہیں. اچھا, جب 400 سرٹن اماؤنٹ آف آپ کو وہ آرڈرس بھی کمپلیٹ کرنے ہوتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ $2,000 کمپلیٹ کر لیتے ہیں, 2,000 ورتھ آف 2,000, اس کے بعد آپ لیول 2 سیلر بن جاتے ہیں. اوکے, اور اس کے بعد جو ٹاپ ریٹڈ سیلر ہوتا ہے نا, جو رائٹ ناؤ میں ہوں, اوکے, اس کو کیٹیگری کے لیے آپ کو $20,000 کم از کم اوور آل کمانے پڑیں گے. اوور آل یا ان اے منتھ؟ اوور آل. اچھا, اوور آل جتنے بھی لے کے, تو مطلب آپ لائف ٹائم. اچھا, اوکے. اس کے بعد آپ کو پروموٹ نہیں کرتے. اچھا, پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ جو ٹاپ ریٹڈ سیلر ہوتا ہے وہ ہینڈ پکڈ ہوتا ہے. کیسے؟ لائک وہ مینولی ان کی ٹیم آپ کے ڈفرینٹ میں جا کر آپ کے ریویوز دیکھ کر, آپ کا وہ ریٹنگ دیکھ کر, ڈفرینٹ ریٹنگز ہوتی ہیں نا, وہ دیکھ کر آپ کو ہینڈ پکڈ کرتے ہیں. سو میں نے 70,000 $80,000 لاکھ ڈالر کمانے والے بھی لیول 2 سیلر پہ دیکھے, ٹاپ ریٹڈ پہ نہیں گئے. اچھا, ہاں, لائک کچھ وہ کینسلیشنز ہو گئیں, کچھ ان کے ریویوز اچھے نہیں آئے, کچھ ریٹنگ اچھی نہیں ہے, ڈلیوری ٹائم سلو ہے, رسپانس ٹائم سلو ہے, کچھ ڈفرینٹ کیٹیگری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. رائٹ. سو ٹاپ ریٹڈ سیلر بننے کے لیے آپ کو ان کا کوئی بڑا خاص کرائٹیریا میٹ کرنے کے باوجود بھی آپ کو وہ بیچ نہیں دیتے, وہ فیو چوزن کو دیتے ہیں. اوکے, یس. تو سوری, بات کیا کر رہے تھے اس طرف؟ ہم تو کامن مسٹیکس کی بات کر رہے تھے اور اکاؤنٹ بین ہونے کی بات. ہاں, اکاؤنٹ بین ہونے کی بات کر رہے تھے. تو یہ آپ کو ڈی رینک بھی کر سکتے ہیں. آپ ٹاپ ریٹڈ ہو گئے, آپ کو لیول 2 پہ, لیول 2 پہ, لیول 1 پہ بھی لا سکتے ہیں, 0 لیول پہ بھی لا سکتے ہیں اگر آپ ان کی جو ہے نا وائلیشن کرتے ہیں ان کی پالیسیز کے اگینسٹ. بہت اسٹرکٹ ہے. سیلرز کے لیے بہت زیادہ اسٹرکٹ ہے, بائرس کے لیے یہ بالکل لینینٹ ہے. اگر بائر کو آپ کی کوئی چیز پسند نہیں آئی ہے, بائر از دی پروڈکٹ, ہاں, تو وہ کہے گا بھائی کینسلیشن. اوکے, اس کو اس کے پیسے واپس مل جائیں گے. جبکہ آپ کو ایک تو آپ کی کٹوتی ہوگی, پیسے آئے وہ چلے گئے. دوسرا یہ کہ آپ کی وہ آپ کا جو رینک ہے وہ ڈی رینک ہوگا. ڈی رینک ہو گیا. ٹھیک ہے, آپ کی جو پیچھے چلے گئے آپ. اوکے, اور ساتھ میں آپ کی جو ہے نا ایک دبا لگ جائے گا آپ کے وہ رینکنگ کے اوپر کہ اتنے % اس کی کینسلیشن ہے, اتنے % اس کا یہ ہے.
تو اگر آپ نے 100 آرڈر مطلب ڈیلیور کیے سکسیزفلی اور 99 آرڈرز آپ نے ڈیلیور کیے سکسیزفلی اور 100واں جو تھا آپ کا جو 100واں آرڈر تھا وہ فور سپوز کینسل ہو گیا, تو یہ سارا 999 آرڈر یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ آپ کو 98% کر دیں گے, 96 97%. بلکہ اسٹارٹ میں میرے ایک اسٹوڈنٹ نے کیے ہوئے تھا, اس نے ایک آرڈر کینسل کیا, اس نے اس کے 8-10 آرڈر تھے ٹوٹل, ایک آرڈر کینسل ہوا اس کا اور 67% اس کی ریٹنگ رہ گئی. 67%. اچھا, یہ ٹی وی سی میں اور ڈی وی سی میں کیا فرق ہے؟ نام سے ظاہر ہو رہا ہے. ٹی وی سی مطلب ٹی وی کمرشل اور ڈی وی سی مطلب ڈیجیٹل ویڈیو کمرشل. اوکے. ٹی وی کے لیے بہت بڑا بجٹ آپ کو چاہیے, رائٹ. آپ بہت ملٹی نیشنل کمپنی ہیں یا نیشنل لیول پہ ایٹ لیسٹ کام کر رہی ہیں, لاکھوں میں ایون کروڑوں میں بجٹ بھی ہوتا ہے. صحیح. پھر اس کو رن کرنے کے لیے آپ کو الگ سے بجٹ چاہیے, رائٹ. اس کے اندر آپ ڈفرینٹ ایکٹرز ہائر کرتے ہیں, ٹاپ لائن میں جو ڈائریکٹرز ہیں, ویڈیوگرافر ہیں, ٹاپ لائن پہ جو کیمراز ہیں وہ یوز ہوتے ہیں, تو اس کا اکوپمنٹ کا بجٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو پہلے تو صرف ٹی وی ہوتا تھا, لیکن آپ کو پتا ہے کہ آج کل ٹی وی سے زیادہ لوگ سوشل میڈیا پر ہیں. ایون کہ جو کمپنیز ٹی وی پہ ایڈ بنوا رہی ہیں ان کی مجبوری ہے ڈی وی سی بھی بنوانا. اوکے. رائٹ. اور ڈی وی سی سے زیادہ کنورژن آ رہی ہے بنسبت ٹی وی کے, کیونکہ ڈی وی سی میں زیادہ آپ کو ٹارگیٹڈ آڈینس مل سکتی ہے, ٹی وی کے اوپر نہیں مل سکتی. ٹی وی پہ زیادہ تر خواتین ڈرامے دیکھتی ہیں یا مرد حضرات وہ دیکھتے ہیں, نیوز دیکھتے ہیں 9 بجے. دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. لیکن سوشل میڈیا پہ آپ کو دونوں چیزیں اور اس میں آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ مجھے کس ایج کا اس میں ٹارگیٹ آڈینس ہے. بچے چاہیے, نوجوان چاہیے, بوڑھے چاہیے, رائٹ. سو دیر از اے لاٹ آف فلیکسیبلٹی ان ٹی وی سی. اچھا, ابھی میں نے دیکھا کہ ایک ٹول آیا ہے مطلب جس میں ایک تو وائس اوور بھی کر سکتے ہیں آپ اے آئی کے ذریعے, تو اے آئی کے ذریعے تو ڈی وی سی بھی آپ بنا سکتے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ کتنا ریپلیسیبل ہے یہ گگ؟ اے آئی جو ہے نا وہ ہر فیلڈ میں گھس رہی ہے. ٹھیک ہے. بٹ آئی ٹیک اٹ ایز اے گڈ سائن, رائٹ. بہت سارے لوگ افریڈ ہیں کہ بھائی اے آئی آ گئی تو میری جاب جائے گی. صحیح ہے. بہت سارے گرافک ڈیزائنرز, پینٹرز, ڈیجیٹل آرٹسٹ کہتے ہیں او ہو اے آئی آ گئی تو ہم سے بہتر کام کر رہی ہے, ہماری تو واٹ لگنے والی ہے. لیکن دیکھیں, جس کو کام چاہیے نا, جو آپ سے کام کروانا چاہ رہا ہے, وہ خود یہ کام نہیں کرے گا. رائٹ. لائک اس کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا. فار ایگزامپل آپ ایک روبوٹ رکھ لیتے ہیں, صحیح ہے, تو خود تو آپ روبوٹ کو آپریٹ نہیں کریں گے, اس کے میں کہنا ہے کہ خود تو نہیں ہوں گے, کوئی بندہ چاہیے جو اس کو آپریٹ کرے. سو ہیومن نیڈ تو کبھی ختم نہیں ہوگی. ہماری اگر فیلڈ کی بات کریں, اے آئی اسپوکس پرسن آ چکے ہیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اے آئی وائسز آ چکی ہیں, اور ایسی وائسز ہیں جو کہ اس میں آپ غصے کا اظہار بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس میں اگر آپ اس کو ٹون بتا دیں کہ یہ بڑی نا پلیزنٹ ٹون میں مجھے چاہیے, اس کی ٹون بڑی پلیزنٹ ہوگی, غصے والی ہو سکتی ہے, سارکاسٹک ہو سکتی ہے, ڈفرینٹ ٹونس آپ یوز کر سکتے ہیں وائس اوورس کے اندر, رائٹ. اور کافی حد تک میں یہ نہیں کہوں گا 100%, لیکن کلوز ٹو ہیومن ہو سکتا ہے. لیکن وہ آپ ایزیلی فی الحال آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ اصلی انسان ہے یا اے آئی ہے, کیونکہ ہم مسٹیکس کرتے ہیں انسان, رائٹ. اچھا. ہمارے جو اتار چڑھاؤ ہیں, دس اینڈ دیٹ, اتار چڑھاؤ بھی باقاعدہ ویڈیو میں بھی پتہ چلتا ہے. میں صرف وائس کی بات کر رہا ہوں. اچھا, وائس کی بات کریں. ابھی ویڈیو کی طرف آتے ہیں تو ویڈیو ابھی بہت پیچھے ہے. جو اے آئی اسپوکس پرسن آئے ہیں وہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اسپوکس پرسن ہے, ان کے اندر جان نہیں ہوتی, ویسے جیسے ایک امیج بول رہی ہے, رائٹ. تو فی الحال تو کوئی نیم البدل نہیں ہے ایک ریئل اسپوکس پرسن کا اور ایک اے آئی کا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ریسرچ کی گئی اور سروے سے ثابت ہوا ہے کہ جو اے آئی اسپوکس پرسن ہے اس کی کنورژن اتنی نہیں ہو رہی. میں ایک کلائنٹ تھا, یورپ کا کلائنٹ تھا, اس کے لیے میں ویڈیوز بنوا رہا تھا. اس کو تھوڑی ایکسپینسو پڑی تھی میری ویڈیوز نا. اس نے بولا میں اے آئی یوز کرتا ہوں, تو اس نے اے آئی سے ویڈیو بنوائی. ٹھیک ہے. اور اس نے مجھے سینڈ کیے, دیکھو تم اتنے میں بنا کے دیتے ہو, میں نے اے آئی سے اتنے میں بنوا لیا. بٹ لیٹر آن اس کا دوبارہ میسج آ گیا, یار ہمیں ویڈیوز بنا دو. ریزن اس نے جس چینل پہ وہ لگاتا تھا یا جسے اس کو کنورژن نہیں آ رہی تھی. اچھا. لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ہیں اے آئی پر فی الحال کی, یہ تو سیریس بھی نہیں لیتے چیزیں, ویسے جیسے وہ بولنے والا طوطا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, رائٹ. تو ڈیفینیٹلی ایک ہیومن ایکسپریشن. ابھی ایک بہت مشہور ولاگر ہے جو کہ اس انڈسٹری سے وابستہ ہے, ولاگنگ جو پسند کرتے ہیں, تو ولاگنگ کا بادشاہ مانا جاتا ہے کیسی نائسٹیٹ کو. اوکے. گورا ہے, ٹھیک ہے, بڑا پرانا, اب تو خیر وہ کافی بزرگ ہو گیا, ڈیلی ولاگنگ کرتا تھا اور اس کو ولاگنگ کا باپ مانا جاتا ہے. تو اس کا ریسنٹلی ایک ویڈیو آیا تھا یوٹیوب پر, دیٹ واز اباؤٹ کہ میکنگ مائی ہول ولاگ اکارڈنگ ٹو اے آئی. اس نے چیٹ جی پی ٹی پہ جا کے بولا کہ کیسی نائسٹیٹ کے اسٹائل میں مجھے ایک پورا ولاگ لکھ کر دو. چیٹ جی پی ٹی نے اس کو پورا ولاگ رائٹ کر کے دے دیا, اب یہ کرو. اس نے ایز اٹ از فالو کیا, جہاں پہ ڈرون لگائے, یہاں پر اس نے وہ خود کیا, یہاں پہ وہ جو ڈائلاگ سے وہ بولے. اچھا. ٹھیک ہے. اینڈ اس کی انسٹرکشن کو اے ٹو سی فالو کر کے اس نے ایک ولاگ بنایا اور کہتا دیکھو اس کو.
تو that was not engaging at all. وہ ایسا ہی تھا جیسے کوئی بہت ہی عجیب سی ڈاکومنٹری چل رہی ہے اور that was very like وہ engaging بھی نہیں تھا اور مزیدار بھی نہیں تھا. تو کہتا یار دیکھو یہ فی الحال ابھی ریپلیس نہیں کر سکتی اے آئی ہمیں, ٹھیک ہے, ویڈیو کے فارم میں, چاہے وہ کسی بھی فیلڈ کی ویڈیو. ہاں فی الحال مے بی آگے جا کر کچھ بہتری آ جائے. ہاں لیکن آپ اے آئی سے ہیلپ ضرور لے سکتے ہیں اسکرپٹ رائٹنگ میں, ٹھیک ہے, وائس میں, اگر آپ کو کسی کی پروننسیشن کا مسئلہ آ رہا ہے یا کوئی ایکسپریشن کا مسئلہ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, آپ اے آئی کی ہیلپ لے سکتے ہیں, رائٹ. اچھا پروننسیشن میں کیسے اے آئی کی ہیلپ لیں گے؟ دیکھیں نا ابھی ٹیکسٹ ٹو اسپیچ سافٹ ویئر ہیں کافی, ٹھیک ہے, اس کے اندر آپ وہ ڈالتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ امپریشن اس کا جو ہے نا اس کا مل جاتا ہے. مثال کے طور پہ میرا جو ایکسنٹ ہے وہ پیور ایشین یا پھر سیمی رشین کہہ سکتے ہیں, تو میں اگر انگلش میں کوئی ویڈیو بناتا ہوں اور میں چاہوں کہ اس کو میں برٹش ایکسنٹ اس میں اپنا ڈالوں, تو اے آئی کا کوئی ایسا ٹول ہے کہ وہ آپ کا ایکسنٹ چینج کرے؟ یس. اچھا, ابھی کچھ آ رہی ہیں اپڈیٹس ایسی ریسنٹلی جس میں وہ آپ کے ایکسنٹ کو بھی چینج, دیکھیں نا جہاں پہ وہ آواز کو چینج کر سکتی ہے, ایک بالکل نئے بندے کی آواز لگا دیتی ہے, رائٹ, لائک براک اوباما کی آواز لگا دیتی ہے, آپ کی آواز کو کنورٹ کر سکتی ہے, تو ایکسنٹ کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا, ابھی ریسنٹلی انفیکٹ میں ابھی سانگس کی بات کر رہا تھا, انڈیا کا ایک بندہ ہے جو کہ انجینئر ہے اور کمپوزر, اس نے کیا کیا کہ جو پنجابی سنگرز ہیں ان کے گانے اے آئی کی مدد سے ان گانوں کی جو آواز ہے وہ سدھو موسے والے گانے سے ریپلیس کر دی. اچھا, اب گانے وہ گا رہے ہیں, آواز لہجہ اور ٹون جو سدھو موسے والے کی ہے, تو دیٹ واز ویری امیزنگ. اور ایسے لگ رہا ہے سدھو موسے والا گا رہا ہے, تو جو کہہ رہے تھے سدھو موسے والا مر گیا, تو میرے خیال میں اگر اس طرح سے دیکھا جائے تو مرا نہیں ہے کسی بھی گانے کو, مطلب کوئی بھی پرسن ہے اس کی آواز سے آپ ریپلیس کر سکتے ہیں. اور ویسے میرے خیال سے ابھی اس کے لیے ایک لا بھی پاس ہوا ہے یو ایس میں کہ آپ کسی ایکٹر سنگر اس کی آواز پہ آپ گانا نہیں بنا سکتے اے آئی پہ. تو وہ اگر آپ نے دیکھا وہ ایلان مسک کو ایک کوئی سنگر ہے ہالی ووڈ کی, اس نے لکھ کے دیا کہ میری آواز میں کوئی بھی گانا بنا سکتا ہے. اتنا سینسٹیو صرف یورپ یا ویسٹ ہو سکتے ہیں, ہمارے تو یہ لاز فالو نہیں ہوتے. ایون کہ وہاں پر جو بہت سارے ایسے ریسٹورینٹس, بہت سارے ایسے ورک پلیس بنی ہیں جہاں پہ ہیومن ہے ہی نہیں, سارا کچھ روبوٹس ہیں, ان پر ٹیکس بھی لگایا گیا ہے. اگر آپ نے ہیومن لیس ورک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے تو اس پر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. اور وہ جو ٹیکس ہے وہ جو ان امپلائڈ ہیں ان کی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں, وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں, رائٹ. ایک طرف ٹھیک ہے جاب کھا رہی ہے, رائٹ, وہ ٹیکس لے کر سم ہاؤ وہ پھر وہ ورک فورس کو دیں گے یا کچھ اس کا یوٹیلائز کریں گے, ٹھیک ہے. تو وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھتے ہیں, ہمارے یہاں تو بھی چلتا ہے. ہمارے یہاں تو اندر سین ہے یار, واقعی میں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ بس کسی طریقے سے اپنے خرچے کم کریں, لوگ کم کریں, سارا کریں. یہاں پر لوگوں کو نکالتے وقت کوئی سوچتا بھی نہیں ہے. اگر کسی کوئی امپلائر نے کہا بولا چھٹی کرو, وہاں پہ تو آپ کو 2-3 مہینے کے دینے پڑتے ہیں نا, یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ کوئی نہیں ہے, یہاں پہ کوئی کٹ کے میں اسپیشلسٹ کی ریل بنواؤں گا. جنرل بات کر رہا ہوں, دس از ویری جنرل پریکٹس ان پاکستان میں. جنرل ہے, ہاں بھائی یو آر فائرڈ برو, بس میسج آ جاتا ہے. پرائیویٹ کمپنیز کے اندر کوئی ہے نہیں ہیومن ریسورس کی کوئی نا وہ ورتھ ویلیو نہیں ہے. ہاں کوئی ملٹی نیشنل کمپنی تو اس میں آپ کو ہاں کیس نہیں, باقاعدہ ایس او پیز ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, کارپوریٹ لاز ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایسا ہے نا کہ کارپوریٹ لاز آر میڈ ٹو پروٹیکٹ دا کارپوریٹ کمپنی, ناٹ دا امپلائیز. اور ویسے بھی ہماری زیادہ تر کمپنی یہاں پہ میاں جی کلچر چلتا ہے. میاں جی کلچر ہمارے پنجاب میں اکثر یہ میاں جی کلچر یا حاجی صاحب کلچر, حاجی صاحب کلچر, ٹھیک ہے. اس میں جو کہ ایک بندہ ہے وہی آل ان آل ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, کوئی رولز نہیں, کوئی ریگولیشن نہیں, آپ سمجھ لیے ڈکٹیٹرشپ ہے. جیسے کارپوریٹ کے اندر ایک جو ہائر اتھارٹی پہ بیٹھا ہے وہ بھی کسی کو اگر نکالنا چاہ رہا ہے, رکھنا چاہ رہا ہے, اس کو ایک ایس او پی فالو کرنا پڑتا ہے, ایک رول آف کنڈکٹ ہے وہ جو فالو کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ فالو کر کے اس کو نکال سکتا ہے یا اس کو رکھ سکتا ہے, رائٹ. لیکن یہاں پہ نہیں, جس کو رکھنا ہے رکھ لیا, نکالنا نکال دیا, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے ایک جوک یاد آ گیا کہ ایک بندہ تھا, جوک نہیں فیصلہ بادی جگت, نہیں جوک ہے جو ریلیٹیو ہے تھوڑا سا اس سے. ایسے ہی بندہ آیا بڑی دیر بعد فیکٹری, اس نے اپنا وزٹ کیا, دیکھے جا کے دیکھتا ہوں کہ فیکٹری میں کیا ہو رہا ہے. اچھا, لیکن وہ کارپوریٹ ذرا فالو کر رہا تھا نا رولس, تو اس نے فیکٹری میں جا کے دیکھا, جو مینیجر تھا اس نے کہا کہ سارے لوگ اپنا کام کر رہے ہیں, ایک بندہ ویلا بیٹھا ہوا. اچھا, ٹیک لگا کے ایسے بیٹھا ہوا. صحیح ہے. اس کو بولا ادھر آؤ. یس سر. کتنی سیلری ہے تمہاری؟ کہتا سر 20,000. یہ لو 60,000 تمہارے 3 مہینے کی تنخواہ ہے, اور یہاں سے دفعہ ہو جاؤ. مجھے ایسا اپنی کوئی بندہ نہیں چاہیے فیکٹری میں جو فارغ بیٹھے. اچھا, اس نے ایگزامپل سیٹ کی باقی جو لوگ تھے. تو اس کے بعد اس نے بلایا مینیجر کو. ہاں, کہتا ہے اس کی کیا جاب تھی یہاں پر؟ کہتا ہے کچھ بھی نہیں, وہ تو پیزا ڈیلیور کرنے آیا تھا, بقایا پیسوں کا ویٹ کر رہا.
نائس. رائٹ. تو لیکن میاں جی کلچر میں یہ نقصان نہیں ہے, یہ نقصان نہیں ہے واقعی میں, واقعی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لوگ ڈپینڈنٹ ہیں نا کسی پلیٹ فارمس کے اوپر, جس طرح آپ فائیور پہ کر رہے ہیں, تو کس طرح سے اس کو مطلب یہ کہ ان کی ڈپینڈنسی ختم کی جائے کہ آپ باہر کام کریں, آپ اپنا سیٹ اپ لگائیں, اور کیا طریقے ہیں؟ مطلب اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ نے فائیور کو ختم کرنا ہے آہستہ آہستہ, اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ آف لائن یا ود ان دا سٹی یا اس طرح کے کلائنٹس پکڑیں, تو اس کے کیا طریقے ہیں کہ آپ کلائنٹس کس طرح پکڑیں گے؟ سب سے پہلے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں بہت سارے لسنرس کو, دس از ویری امپورٹنٹ, کہ اگر آپ نے کام شروع کر لیا ہے, یو آر ناٹ سیٹسفائڈ ود اٹ and this is not your cup of tea. cup of tea, it's not your domain, but you have somehow started. ٹھیک ہے, فرسٹ آف آل تو آپ کو وائی بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے, وائی آئی ایم اسٹارٹنگ اٹ. اوکے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کا کام ہی یہ آپ نے کرنا, ہاں میں نے سوچ سمجھ کے اسٹارٹ کیا ہے, آئی ایم گونا گو دس ان دس ڈائریکشن فار اے ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم, یا یہی میری لائف ڈیسٹینیشن ہے, دین اٹس فائن. اوکے, ٹھیک ہے نا. بٹ سم ٹائم ہم کام اسٹارٹ کرتے ہیں فار دا جسٹ خرچے کے لیے, اینڈ آفٹر دیٹ یو موو آن ٹو. تو سب سے پہلے بتا دوں کہ اگر آپ نے کوئی کام اسٹارٹ کیا, ضروری نہیں آپ ساری زندگی وہ کام کریں. آپ کسی موڈ پر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار آپ چینج کر سکتے ہیں, ہونا چاہیے کہ یار آپ نے کریئر چینج کرنا, اپنی فیلڈ چینج کرنا. لوگ اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, ہاں لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے بھائی, بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے دیر میں یہ مطلب چلا کے کام, ایلون مسک نے کتنی کمپنیز چینج کی ہیں, پہلے پے پال بنایا, پھر ٹیسلا, پھر سملرلی اس کو بیچ کے آگے موو آن ہو گئے. ہاں لیکن میک شیور, اگر جسٹ ان کیس اف یو فال, میک شیور یو فال فارورڈ. ٹھیک ہے نا, کسی میں اگر نقصان ہوتا ہے کام چھوڑا, میک شیور یو فال فارورڈ. ٹھیک ہے, پہلی بات. اگر آپ کسی پوائنٹ پر آپ چاہتے ہیں آپ کا فیلڈ آپ کو چینج کرنے کا ذہن بنتا ہے, تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ نے اس کو ریلیجیسلی فالو کرنا ہے, پہلی بات. دوسری بات, اگر آپ نے اس کو چینج کرنا ہے تو آئی وڈ سجیسٹ کہ ٹرانزیشن فیز کے تھرو کریں. عام طور پہ ہم بہت بڑا رسک لیتے ہیں کہ یار بس اس کو چھوڑا دوسرے کام میں گھس کے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ پنجابی میں محاورہ ہے کہ اڑدی پھڑے آتے جڑے ہاتھ وچ او بھی گئے, سم تھنگ لائک دیٹ. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ میننگ, لیکن یہ کہ اگر آپ کسی ایسے کام کو ہاتھ ڈالتے ہیں تو جو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے وہ بھی جاتا ہے. مطلب آپ سڈنلی کچھ اسٹارٹ نہ کریں, تھوڑا ٹرانزیشن فیلڈ میں. ہاں یہ تھوڑا سا پینفل ضرور ہوتا ہے, آپ کو ایکسٹرا آورس کام کرنا پڑتا ہے. ایک تو آپ فار ایگزامپل 9 to 5 جاب کر رہے ہیں, اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, 3 سے 4 گھنٹے نئے کام کو دینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, سو فار دا لانگر فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم آپ اس کو فالو کرتے ہیں. آہستہ جب آپ کو دوسرے کام سے انکم جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو پھر آپ آہستہ ورک آورس اس کے بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے, جب ہاں یہ اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں کہ کب آپ نے موو کرنا ہے, بٹ وین یو فیل کہ ناؤ آئی کین ڈو. مگر یہ کہ آپ ریلیجیسلی فالو نہ کریں کریئر کو. یس یو کین, اگر آپ چینج کریں. میں نے اسٹارٹ کیا تھا فائیور بیکاز آئی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ وتھ کیمرا اینڈ میک کانٹینٹ, رائٹ. فری لانسنگ کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے کہ ڈالرز آتے ہیں, آپ ڈالرز میں کماتے ہیں. ٹھیک ہے, نقصان یہ ہے کہ آپ کا مینٹل ہیلتھ کو, اچھا تھوڑا اس پہ بھی بات کرتے ہیں. ہاں بولے کس طرح مینٹل ہیلتھ افیکٹ ہوتا ہے فری لانسرز. میں نے دیکھا کہ ہاں جب ہم کوئی اپنے لیے رولس, سیٹ آف رولس ہم فالو نہیں کرتے ہیں, ہم بس کام کر رہے ہیں, ڈالرز آنے چاہیے, پیسے آنے چاہیے, تو ہم دن رات کی پرواہ نہیں کرتے. جو میں نے غلطی کی ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ نیک شولڈر کے ایشوز ہوئے. آپ کو لائک ایک اپنے لیے ایک بنانی چاہیے لائن, جس کے اندر ہے کہ اپنے کام کرنے سے زیادہ آپ نے اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہے. فری لانسرز کو زیادہ تر مسئلے آتے ہیں یہی موویبلٹی کے, مسلس کے اینڈ آل دیٹ اسٹف. اور اس کے بعد جب بہت زیادہ پریشر لے رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اپنی ریٹنگ مینٹین رکھنی, ایک سائیکک اور ایک مینٹل پریشر آپ کے اوپر ہوتا ہے, رائٹ. کیونکہ ظاہر بات آپ فزیکل ہارڈ ورک تو نہیں کر رہے, آپ سارا مینٹلی پریشر برداشت کر رہے ہیں, رائٹ. تو سب سے پہلے تو آپ نے اس فیلڈ کے اندر اپنے لیے ڈیڈ لائن کر دینی ہے کہ یار ایسا نہیں کرنا کہ دن رات اس کو لگے ہیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ جو ہے نا اپنی ذاتی زندگی. یس. اور دوسرا ڈارک سائڈ اس کی یہ ہے کہ آپ کی چھٹی کوئی نہیں ہے. اب 24 ہو گیا تھا, میں 9 to 5 کام نہیں کرنا چاہ رہا تھا, تو میں فری لانسر بن گیا, میں 24/7 کام کرتا. یہ وہی والی بات ہے نا کہ میں نے اپنے مالک میں کرائے کے گھر میں رہتا تھا, پھر میں نے اپنے مالک مکان سے کو کہا کرپٹو اسٹارٹ کرتے ہیں, اب ہم دونوں کرائے کے گھر میں رہتے. لیکن اس کے فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ڈالرز آتے ہیں, نقصان یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ, لیکن آپ کی ذاتی لائف نہیں ہوتی نا, پرسنل لائف چیز نہیں ہوتی. کہنے کو ہم جب مرضی جائیں جب مرضی کام کریں, لیکن اس میں کہ آپ کو مینٹل پریشر رہتا ہے. کیونکہ اگر آپ کام بند کرتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے گیگ پاز کرتے ہیں, تو فائیور کیا کرتا ہے یا کوئی پلیٹ فارم کیا کرتا ہے, آپ کو اٹھا کے نا آپ کی رینک کو تیسرے چوتھے پیج پہ پیچھے لے جاتا ہے. ٹھیک ہے, کہتا ہے یہ ذرا بزی ہے, جو کام کر رہے ہیں ان کو آگے لے کر آتے ہیں, رائٹ. سو آپ کام بند کر کے بھی, لائک عید آ گئی, آپ نے 4-5 دن کام بند کرنا ہے نا, آپ کو مینٹل پریشر یہ ہوگا کہ یار یہ کام نہیں ہو رہا اور میں, ٹھیک ہے. اس میں ویڈیو ایڈیٹنگ سروسز ہیں, ویڈیو میکنگ سروسز ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہم ایسے بیٹھے ہیں, بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹنگ اسٹائل میں کچھ
چاہیے ہو, آپ وہ ویڈیوز دے سکتے ہیں, رائٹ, ایز اے اسپوکس پرسن دے سکتے ہیں, ایز اے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایز اے پریزنٹر دے رہے ہیں, لائک کسی نے کمپنی کی ویب سائٹ بنائی ہے, کوئی ایپ بنائی ہے, اس کو وہ پریزنٹ کروانا چاہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کے تھرو ریپرزینٹ کروا دیتے ہیں, رائٹ. سو دس از اے وے. اوکے, ہاں, اس میں ٹیسٹیمونیل ویڈیوز اسٹارٹ میں جو نئے ہوتے ہیں نا, ان کو ٹیسٹیمونیل ویڈیوز ہی ملتی ہیں زیادہ تر, کیونکہ وہ ٹیسٹیمونیل ویڈیوز فائیور کی طرف سے بین ہیں. جو اچھے فائیور کے جو رینک پر ہیں وہ عام طور پہ ٹیسٹیمونیلس کو ڈکلائن کر دیتے ہیں, لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ پھر ان کو لینی پڑتی ہیں, اسٹارٹ میں ویڈیوز بنانی پڑتی ہیں. یس, تو یہ تھوڑا سا سنیریو ہوتا ہے. تو آپ یہ سروسز, اسپوکس پرسن والی سروسز دے سکتے ہیں بسائڈس یوٹیوب. اوکے, کیونکہ سیٹ اپ تو آپ کے پاس ہے, لائٹس لگی ہیں, سب لگا ہوا ہے, کیمرہ شیمرہ سب کچھ ہے, تو آپ وہاں پر اپنی پریزنٹیشن سروسز دے سکتے ہیں. اگر آپ کو 10 سال تک کام کرنے کا کہے کہ آپ اگلے 10 سال بھی یہ کام آپ کریں گے؟ نہیں, میں نہیں کروں گا. کتنے سال کرنا چاہیں گے؟ میں تو بس, میں خود تو ٹرانزیشن فیز میں ہوں رائٹ ناؤ ابھی. اچھا, کس طرح ٹرانزٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ ایکچولی جب میں نے یہ اسٹارٹ کیا تھا, آئی آلویز وانٹڈ ٹو میک ویڈیو, جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ہے, رائٹ. سو یہ فائیور اسپوکس پرسن یا فری لانسنگ اسٹارٹ کرنے کا مقصد تھا مجھے کچھ پیسے آئیں جس سے میری فائنینشیل سپورٹ ہو اور میں پھر ویڈیوز بناؤں اس کی مدد سے. پھر ایسا وقت آیا کہ میں اپنے کانٹینٹ کریشن کو بھول گیا, میں 24 گھنٹے فری لانسنگ پہ لگ گیا. صحیح ہے, رائٹ. دین لیٹر آن آئی ریئلائز کہ یار نہیں, یہ جو کمرشیل کام ہے نا وہ بہت زیادہ میرے سر پہ لگ رہا ہے. میں اس میں بیک کی بھی پرابلم اسٹارٹ ہو گئی تھی. نہیں, بیک کا مجھے ایشو نہیں تھا, مجھے شولڈر اور نیک کا پرابلم تھا, تو کہ وہ ایسے بیٹھ کے. تو جو کانٹینٹ آپ اپنا خود کا بناتے ہیں نا, اس میں آپ ریویژن نہیں ہوتی, آپ کو مینٹل سیٹسفیکشن ہوتی ہے, آپ کی اپنی ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں, یو آر فلیکسیبل. بٹ جب کسی کے لیے بنا رہے ہوتے ہیں تو بہت زیادہ پریشر آپ, تو وہ جو ایک پریشر ہے نا, میں اب اس سے آہستہ آہستہ نکل کر میں اپنے کانٹینٹ کی طرف آ رہا ہوں. یوزلی جو میں نے کافی کانٹینٹ بنایا ہے جس میں لائک میں نے ٹریننگس بھی دی ہیں, میں نے چائنیز بھی پڑھائی ہے. میں نے ایک زمانے میں چائنیز کے جو ہے نا کورسز چھوٹے چھوٹے یا وہ ویڈیوز بھی بنائی ہیں شاید. ڈو یو نو چائنیز؟ a little bit. پہلے اچھی خاصی بول لیتا تھا, لیکن نہیں, ہم نے اسکول میں پڑھی تھی. تو یہ میں نے مطلب ڈفرینٹ کانٹینٹ بنایا جس میں میرا جو چلا ہے نا, جس پہ لوگوں نے زیادہ پذیرائی دی ہے, وہ انٹرٹینمنٹ سے ریلیٹڈ کانٹینٹ. تو میرا جو بیسک پرپز ہے وہ ہے سوشل میڈیا کانٹینٹ کریشن. لیکن میں آپ سے ایک پھر وہی بات کرنا چاہوں گا کہ فری لانسنگ ایک فل ٹائم جاب ہے. آپ اگر ایک ٹائم پر فری لانسنگ کر رہے ہیں, ساتھ میں دوسرا کام اکٹھا اسٹارٹ کرتے ہیں, تو 2 کشتیوں کے سوار ہو کے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پھر جو دوسرا کام ہے یا اس کو بہت کم رکھیں, زیادہ ٹائم اس کو دیں, رائٹ, یا 2 کشتی میں سوار نہ ہو. ٹھیک ہے, آپ اس کا طریقہ کار یہ کہ اپنا کام تھوڑا تھوڑا ڈیلیکیٹ کرنا شروع کریں, لوگوں کے حوالے کرنا شروع کریں. میرا پرابلم یہ تھا کہ میرا فیس بکتا تھا فری لانسنگ میں. ٹھیک ہے, میرا فیس بکتا تھا صرف میرے فیس پہ ویڈیو, لیکن جب میں نے اپنے سے بہتر لوگوں کو ایڈ کرنا شروع کیا, پھر میری فیس کی ویلیو تھوڑی کم ہو گئی اور آپ تھوڑا آزاد بھی ہو گئے. میں تھوڑا آزاد بھی ہو گیا, وہ کرتے ہیں, اور میں تھوڑا سا اپنے سوشل میڈیا کانٹینٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ دے رہا ہوں. صحیح ہے, چلے جی, تھینک یو سو مچ عمر بھائی, یہاں پائے آپ نے ٹائم دیا, اور سخت گرمی میں مصروف کیا کہتے ہیں اسکیجول میں, اور سخت گرمی میں کوٹ پہن کے بیٹھا ہوں. بہت شکریہ گائز, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون.